बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपके कमेंट्स, आपके क्रिटिसिज्म, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। जो नहीं भी देखे उनका बहुत शुक्रिया। और वेलकम। आप मेरे बहुत ही हर दिल अजीज़ मेरे छोटे भाई, मेरे बेटों की तरह जनाब वक़ास अहमद साहब। वक़ास साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया वक़ास साहब। सॉरी आपको आज ज़रा लेट पकड़ा, लेकिन बहुत ज़रूरी थी। चंद बातें इमरजेंसी में निकल रही हैं बात। सबसे पहले ये परवेज़ खटक ने जो एक मुर्दा पार्टी पैदा की है, उसके मुतालिक आपकी राय लेना चाहता हूँ। और कुछ ये तोशाखाना का केस जो है, उसके अंदर कुछ गर्मी आ रही है। इमरान ने लेटर लिखा है नैब को कि जी आपने कहा है कि मैं आपकी रिपोर्ट आके खुद लूँ आके, मैं नहीं आ सकता। मैं आ रहा हूँ 18 तारीख को अपने केसेस के लिए इस्लामाबाद, तो मैं खुद आके फिर मैं या मेरे लॉयर को दे दें। और आपने ये जो अभी ब्रेक की है न्यूज़, इसकी तोशाखाने की पुरानी जो लिस्टें शाये हुई हैं, उसके मुतालिक कुछ बात करना चाहते हैं। और अगर टाइम रहा तो फिर चंद और बातें मिलिट्री ट्रायल्स के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट में फ़ौज की तरफ से, वो हुकूमत का बयान है लेकिन एक्चुअली फ़ौज की तरफ से बयान आया है। और जो लाहौर हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है वो ऑर्डर, जिसमें फ़ौज ने 45,000 एकड़ जो ज़मीन बकर में कब्ज़ा कर रहे थे ये पंजाब गवर्नमेंट से, उसको रोक दिया गया था सिंगल बेंच ने। वो एक डिवीज़न बेंच, 2 जजेस के बेंच ने उसको खुली छुट्टी दे दी है कि फ़ौज को कहा है कि जाएँ जी आप खा जाएँ पाकिस्तान की ज़मीन, जिस तरह हमने पूरे मुल्क पे कब्ज़ा किया, उस पे भी कुछ बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले परवेज़ खटक की पार्टी का वक़ास साहब। हाँ सर, आपने देखा पहले एक पार्टी उन्होंने दूसरे लोगों, जहांगीर तरीन और अलीम खान वगैरह से बनाई, उसका जो नतीजा निकला वो भी हमने देख लिया। अब ये इधर से भी इन पे अटैक करना चाह रहे हैं। परवेज़ खटक की लॉयल्टीज़ तो बड़े अरसे से सस्पेक्ट थी, यानी लोग मशकूक थे परवेज़ खटक साहब के बारे में। उन्होंने पीटीआई के अंदर थोड़ी हलचल भी मचा रखी थी बड़े अरसे से, यानी अपने चीफ मिनिस्टर ना होने की वजह से भी, और महमूद खान साहब भी उनके साथ शामिल हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से ये एस्टैब्लिशमेंट वही स्ट्रैटेजी यूज़ कर रही है, डेथ बाय 1000 कट्स। जहाँ पे कट मार सकते हैं वो पीटीआई के ऊपर मार दें। लेकिन नतीजा इसका भी कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि पिछले 1 साल में मुझे लगता है एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। जो इलेक्टेबल्स के भी वोट थे वो ट्रांसफ़र हुए हैं इमरान खान के वोट्स के अंदर, पीटीआई के वोट्स के अंदर। तो ये लोग चले जाएँगे, नई पार्टी बना लेंगे, इन नई पार्टीज़ को कोई वोट नहीं मिलेगा। ये पुराना ज़माना नहीं है, मुशर्रफ का दौर नहीं है। ये जो भी फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनाएँगे वो उस तरह से काम नहीं करेंगे। मुझे तो ये लगता है, आपका क्या ख़्याल है इस बारे में? यार मेरा ख़्याल तो ये है कि परवेज़ खटक बहुत अरसे से डबल गेम कर रहा था। और वो ट्रेडिशनल सियासतदान है। बल्कि इंटरेस्टिंग खबर ये है कि अब उसका भाई नहीं माना उसकी पार्टी जॉइन करने के लिए। जो इसका हाँ। अपना सगा भाई है, ही हैज़ रिफ्यूज़्ड टू जॉइन द पार्टी। तो जो अपने भाई को नहीं कायल कर सका, वो बाकियों को क्या कायल करेगा। महमूद खान की तो पहले ही लोगों को पता था उसकी पहली वक़्त नहीं थी, वो तो इमरान ने उसके ऊपर सर पे हाथ रखा तो वो पॉपुलर हुआ। और परवेज़ खटक का तो मैं बहुत अरसे से पीपल्स पार्टी के पीटीआई के लोगों को बहुत कहता रहा हूँ कि ये बड़ा ख़तरनाक आदमी है। ये फ़ौजियों के साथ मिला हुआ है, ये इमरान की जड़ें काट रहा है। लेकिन मतलब जब सियाने ज़्यादा अपने आप को लोग समझते हैं तो समझते हैं कि हमको ज़्यादा पता है। नहीं सुनते तो अच्छा है, जूते अभी पड़े, अल्लाह करे इनको अकल आए कि जब कोई इनको बताता है कि ऐसी हरकतें ना करें। अभी भी एक इनके करीब साथ हैं जो कि पार्टी में बहुत बड़े ओहदे पे लगाए गए हैं। उनके मुतालिक भी मेरी बहुत ही एक क्वेश्चनेबल राय है, वो मैं कम्युनिकेट कर चुका हूँ। और वो भी आप देखना एक दिन वो भी अपनी असल जो दाँत हैं दिखाएँगे। बट वाक़ई आपकी बात सही है, जो मर्ज़ी ये कर लें, ये पार्टियाँ बना लें, नई कर लें, तबाहियाँ कर लें, बर्बादियाँ कर लें, लोगों को कैद कर लें। इमरान की पॉपुलैरिटी पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो एक जुनून सा हो गया। वाक़ई अब एक जुनून सा हो गया है, जिसका कोई रैशनल हमें समझ नहीं आता कि जितना दबा रहे हैं उतनी ज़्यादा इनकी। तो ये लेट्स सर सी। देखिए, अज़म्पशन ये है ना कि जो इलेक्टेबल्स हैं वो अपने वोट्स लेके निकल जाएँगे, और यही जो केपीके के इलेक्टेबल्स ये समझ रहे थे, या पंजाब के जो इलेक्टेबल्स। लेकिन ये मिथ तब टूट गया था जब बाय इलेक्शंस हुए थे, क्योंकि बाय इलेक्शंस में सारे इलेक्टेबल्स थे।
جو کہ اپنی لائلٹی سوئچ کر کے ادھر گئے تھے. اب ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ سیٹ واپس جیت لینی چاہیے تھی پھر انہی لوگوں کو, لیکن وہ سیٹیں ساری پی ٹی آئی نے جیتی, وہ ساری عمران خان نے جیتی, کیونکہ عمران خان کا ووٹ ہے اب. اور وہ اب یعنی عمران خان سارے حلقوں میں کھڑے ہو جائے, وہ ہر حلقے سے جیت جائے گا. اس چیز سے بچنے کا صرف واحد راستہ ہے, اگر میں یہاں پہ پلان کر رہا ہوں تو میں سوچوں گا کہ عمران خان کو الیکشن سے نکال دو. تو یہی اسٹیپس ابھی عمران خان نے آج بولا ہے کہ میں نے اب سب لوگوں کو بتا دیا کہ تیاری کر لیں میرے بغیر ٹائم گزارنے کی. تو یہ تو اب سیدھا سیدھا سمپل یہی بات ہے کہ جب یہاں سے بھی فیل ہو جائیں گے, یہ دال بھی نہیں گلے گی, تو پھر سوچیں گے کہ عمران خان کو نکالو آپ, بس اوکے. بالکل. وقاص صاحب, میں تو ایک بہت کلیئرٹی سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں آج, بالکل وداؤٹ ifs اینڈ بٹس. عمران خان پارٹی میں رہے, عمران خان قید میں ہو, خدا نخواستہ عمران خان کو یہ بہت کوئی اور نقصان پہنچائے, یہ سسٹم سروائیو نہیں کرے گا. یہ میری آپ بات یاد رکھ لیں. آج کے دن میں جب بھی کہتا ہوں, میں کہتا ہوں یہ دن نوٹ کر لو, آج کا دن آپ نوٹ کر لیں. میں نے یہ کہا ہے, یہ جو مرضی کر لیں, یہ سسٹم سروائیو نہیں کرے گا. ان لوگوں کی آخرت, ان کی اینڈنگ ایگزیکٹلی وہ ہوگی جتنے ان معاشروں کی ہوتی ہے جہاں پر ایک فرسودہ نظام جب ٹوٹتا ہے, لاوا پھٹتا ہے, لوگوں کے غصے کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے. ان کا وہی حال ہوگا جو کہ زار کی فیملی کا ہوا تھا روس میں, اور بڑے بڑے ایرسٹوکریٹس کا ہوا تھا. ان کا وہی حال ہوگا جو کہ سوویت یونین کے جب سپلٹ ہوا تو جو کمیونسٹ بڑے بڑے لیڈرز تھے ان کے ساتھ ہوا, چاوسیسکو اس کی فیملی کے ساتھ, اس کے وزراء کے ساتھ, شاہ ایران کے جتنے وزیر اعظم تھے, وزراء تھے, آرمی کے جرنیل تھے, کمانڈرز تھے, جو ان کا حال ہوگا. گھر کے باہر ان کو لٹکایا کھمبوں پہ. یہ جو تاریخ ہے نا وقاص, یہ بہت ظالم ہے, بے رحم ہے, اور بالکل بتاتی ہے کہ کیا ہوگا. یہ اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سسٹم کو یہ تا حیات چلا لیں گے, اور میری نظر میں تا حیات ان کا ہے کہ اگلے 5-10 سال یہ نہیں چلے گا. یہ بہت کم عرصے کے بعد یہ سسٹم یا تو خود کولیپس کر جائے گا یا اس کو توڑ دیا جائے گا. تو جتنا زیادہ یہ پریشر لائیں گے عمران کے اوپر, جتنی زیادہ یہ زیادتی کریں گے عمران کے ساتھ, جتنی زیادہ یہ وائلنس کریں گے پی ٹی آئی کے ساتھ, جتنا زیادہ یہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں عمران کی ذات پر, اتنی ہی جلدی اس سسٹم کی ٹوٹنے کا وقت آئے گا. یہ ان لوگوں کو نہیں پتا, یہ اپنی موت کو للکار رہے ہیں, یہ اپنی آخرت کو للکار رہے ہیں, یہ اپنی سسٹم کی تباہی کو للکار رہے ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی ایسی احمقانہ حرکت کی, کیا وہ چیز ہوگی جو ٹریگر کرے گی مجھے نہیں پتا, کیا ٹائم لگے گا وہ بھی مجھے نہیں پتا, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہی صرف جانتی ہے. یہ ہمیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے نا, اس کا انجام وہی ہوتا ہے جہاں ہر اس معاشرے میں جہاں بہت زیادہ مصیبت ہو, بہت زیادہ وائلنس ہو, بہت زیادہ ایکسپلائٹیشن ہو, وہ ٹوٹ جاتا ہے. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. چلیں, اس کا بہت اچھا آپ نے یہ بتایا. توشہ خانے پہ وقاص کوئی آپ کے پاس ہے ایمرجنگ خبر توشہ خانے کے کیس کی؟ توشہ خانے کی سر, اب کیس جہاں سے شروع ہوا کہ عمران خان کے اوپر انہوں نے الزام لگایا کہ انہوں نے گھڑیاں لیں اور گھڑیوں کو آگے بیچ دیا. اب یہ کوئی لا موجود نہیں ہے کہ گھڑیوں کو آگے نہیں بیچا جا سکتا تھا. پھر انہوں نے الزام لگایا کہ گھڑیاں بہت سستے داموں خریدیں, ان کو انڈر ویلیو کیا. اب یہ کل ریسنٹلی میں نے ڈاکیومنٹ شیئر کیے ہیں. اب پہلے تو پٹیشن ڈالی ہوئی تھی انفارمیشن کمیشن میں, ابو ذر سلمان نیازی ہیں, وہ لائر ہیں, کہ توشہ خانہ کے ریکارڈز دیے جائیں. حکومت اس پہ جو ہے کئی مہینے بلکہ سال سے زیادہ اس پہ رکی رہی کہ نہیں, عمران خان کے علاوہ کسی کے ریکارڈز نہیں ملیں گے. پھر ریکارڈ وہ دے بھی دیا تو ان ریکارڈ میں سے وہ کالم ہی انہوں نے نکال دیا جس کے اندر لکھا ہوتا کہ یہ تحفے کہاں سے ہیں. عمران کی باری میں انہوں نے بڑے فخر سے لکھا ہوا کہ محمد بن سلمان نے یہ گھڑی دی ہے, کسی نے یہ گھڑی دی, کتنے کی دی, وہ آگے کتنے کی بکی. اب انہوں نے اپنی ڈیٹیلز نکالی ہوئی تھی. میں ذرا دکھاؤں جو آپ نے کھولا ہے. جی بالکل بالکل دکھائیں ہیں. بڑی زبردست آپ نے یہ چیز کی ہے. یہ میں جی, نواز یہ کل میں نے شریف کئی دفعہ شیئر کیے ہیں, وہ والے ڈاکیومنٹس اس میں سب لکھا ہوا ہے کہ کہاں سے آئے یہ تحائف, کتنے کے آئے, کتنے کے بیچے. اب یہ نظر ان آ کی رہے ہیں جو آپ کو؟ سورس ہے, جی بالکل دے سکتا ہوں میں. اچھا, ابھی یہ جو دیکھیں ہے نا نا, یہ نواز شریف کا 2013 والا ذرا ہم دیکھتے ہیں. اوپر دیکھیں لاسٹ والا مرسیڈیز بینز کار بھی ہے, یہ دیکھیں یہ بالکل لاسٹ والا, اس سے تھوڑا سا اوپر جائیں, نمبر 106 مرسیڈیز بینز 106 کار. نمبر. ہاں جی,
یہ دیکھیں جی مرسڈیز کا بینز کا رجسٹرڈ نمبر IDH کراؤن پرنس آف سعودی عربیہ 4 کروڑ 4 25 ملین کی انہوں نے ویلیو کی ہے، 40 لاکھ کی یعنی ہے جی 40 ملین کی ہے ویلیو 40 اور لاکھ کی 4 کروڑ 4 ملین اور 6 لاکھ کی انہوں نے دی. 4 ملین ہے نا، یہ 40 لاکھ ہوئے. ہاں جی 42 لاکھ کی ویلیو کی اس کو 42 لاکھ کے. ہاں اور انہوں نے جناب 6 لاکھ میں خرید لی. ٹھیک ہے جی کراؤن پرنس یہ یار اب مرسیڈیز یہ تو رولز کے اگینسٹ ہے گاڑیاں لینا تو ویسے ہی. اب 2013 کے بعد بھی آ جائیں، انہوں نے جو یہ گاڑی لے نہیں سکتے. لے ہی نہیں سکتے بالکل. اچھا یہ ان کی جی جو میں دکھانا چاہ رہا ہوں، یہ رولیکس واچ دیکھیں اوپر جائیں نمبر 8 پہ. نمبر 8 پہ 1 رولیکس واچ ظالم کو بچا پرائم منسٹر آف کویت پیئر آف 2 لاکھ کفلنگز کے لیے انہوں نے اور یہ سب 2,43,000 میں لی اور یہ سارا بنتا ہے 11 لاکھ اور 25 12 لاکھ اور 12 لاکھ کی چیز انہوں نے جی 2.5 لاکھ میں لوٹ کے لے گیا کمبخت. اچھا جی اچھا اب یہ بھی یہ نیچے دیکھیں اور بھی چوپارٹ کی واچ، پارٹ پتہ نہیں مجھے تو پروناؤنس کرنا بھی نہیں آتا. شوپارٹ بوویت کی شوپارٹ اور کنگ آف بحرین نے دی جی یہ 10 لاکھ کی ہے جی. ایک یہ انہوں نے 1.5 لاکھ میں اڑا لی، دوسری جناب 74,000 میں. ماشاء ہاں. اللہ. اب یہ دیکھیں رولیکسیں کتنی آئی جا رہی ہیں. لارج گولڈ نیکلس، گولڈ اینڈ پرل بریسلیٹ، کنگ آف بحرین، رولیکس رسٹ واچ ساری لے گیا کنگ آف بحرین، سب نر کا گھر پتر گئی ہیں. سب لے گیا. گولڈ نیکلس، نواز شریف گولڈ نیکلس پہن کے گھوم رہے کہیں پہ، ہمیں یہ بھی نہیں پتا. وہ لیتی ہوگی نا وہ مریم چھوٹی. اچھا پیاجے جو ہے 20 نمبر پہ 10 ہاں لاکھ 1 کروڑ کی گھڑی 2.5 لاکھ میں لے گیا. کیا بات ہے، مان گئے یار سر، مان گئے ان کو. بالکل. دیکھیں اب سر مان گئے. کنگ آف سعودی عربیہ سے جو نیکلیس لے کے اگر مریم کو دے دیا تو مریم کے جو جیولری کی ڈکلیریشن ہے ECP کے اندر، اس میں مریم نے بولا ہوا کہ ان کے پاس کوئی 10 لاکھ سے اوپر کی تو جیولری نہیں ہے. تو یہ جو جیولری ہے تو انڈکلیئرڈ ہے، یہ سب انلیگل ہے سارا مال. تو یہ کیا کرتا ہے اس سے یہ کیس ہو تو یہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں یہ سارے اس بات پہ. اب یہ دیکھیں اچھا اور جناب یہ ختم ہی نہیں ہو رہی. ڈیفنس منسٹر آف سعودی عربیہ 46 نمبر یہ جناب کتنی ہو گئی جی 20 لاکھ کی ہے. 7 لاکھ میں لے گیا کم وقت. اور نہیں رنگ دیکھیں 19 سوری 2 لاکھ کی کروڑ تو 2 کروڑ کی. سوری یار وہ 2 کروڑ یہ 1 کروڑ 90 لاکھ. او تیرے کی 76 یار لوٹ ہے سر لوٹ. یہ پوری لوٹ میں چاہیے. سر اور یہ 12 لسٹ کروڑ اس کی کی ختم نہیں ہو رہی نا. 1 بریسلیٹ 1 نیکلس. کھا گیا سر. سر مان گئے سر مان گئے سر. دیکھیں یہ دیکھیں جی رولیکس واچ 4 کروڑ کی جی 8 لاکھ میں لے گیا. یہ سارے گفٹ دیکھیں ان کو کہیں اور سے نہیں آ رہے، کوئی ناروے سے نہیں آ رہے، جرمنی سے نہیں آ رہے، ڈنمارک سے نہیں آ رہے. یہ سارے گفٹس ان کو آ رہے ہیں گلف سے، UAE سے، قطر سے، سعودی عربیہ سے، اور یہ انہوں نے رکھ بھی لیے ہیں. اب ایسی کیا چیز ہے جو نواز شریف کو اتنے سارے یہ تحائف مل رہے ہیں؟ انہوں نے اس کے بدلے میں کیا ان سے تعاون کیا ہوگا؟ کیا پاکستان کے انٹرسٹ پہ کیا کمپرومائز کیا ہے کہ نہیں کیا؟ یہ سارے سوال ہیں. اور یہ سارے گفٹس کہاں گئے؟ یہ ساری گھڑیاں نواز شریف پہنتے ہیں کیا؟ ٹھیک. تو یار یہ تو بڑی زبردست آپ نے ایکسپوزے کی. مطلب چورتوں میں پتہ ہے، ڈاکوؤں میں پتہ ہے، غداری کا ہمیں پتہ ہے. آپ نے جو حسین حقانی کا ایکسپوزے کیا تھا، میں نے کل ایک ویلاگ کیا، اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل میں حسین حقانی کی کنیکشن بتایا امریکن اسٹیبلشمنٹ سے. میمو گیٹ کا سکینڈل میں نے پورا پھر سے ریپیٹ کیا. میں نے بتایا کہ اس نے میمو گیٹ، یہ میمو جو تھا ایڈمرل ملن کے لیے اجاز منصور اجاز کے تھرو جو اس نے بھجوایا، اس کی پورا متن ہے. اور میں نے پھر بتایا کہ ہماری میمو گیٹ کی جو 3 ممبر بڑے سینئر ججز کی کمیشن تھی، ان کا پورا فورینزک دیکھنے کا اجاز منصور اجاز کی بلیک بیری کا انہوں نے اس پر اگری کیا کہ یہ حسین حقانی اس کا آتھر ہے. ٹھیک ہے نا، بالکل انہوں نے کوئی یہ شک بھی نہیں چھوڑا. اس بندے نے کہا کہ جی میرا بلیک بیری گم گیا.
اتنا جھوٹا آدمی ہے. تو پھر آگے ریزائن کیوں کیا اس نے؟ مطلب وائی وڈ ہی ریزائن؟ اگر اس نے نہیں کیا تھا تو ریزائن کیوں کرتا؟ اس کے سامنے شواہد مانتا ہی ابھی تک نہیں ہے, کہتا ہے جھوٹ ہے, فراڈ ہے. امریکہ بھی جو ہے دائیں بائیں شائیں کرتا ہے. تو آپ نے جو اس کا ایکسپوز کیا تھا نا رابرٹ گرینیئر کے ساتھ تعلق, وہ بھی میں نے بتایا. اور آپ سوچیں کہ باجوہ کا اس کے ساتھ تعلق, باجوہ کا نواز کے ساتھ تعلق, مطلب ہمارا فوجی آرمی چیف ملک کو بیچ گیا, ہمارا وزیر اعظم ملک کو بیچ گیا, مطلب غداری والا بیچنا. یہ تو جو ڈکیتی چوری ہے, یہ تو ڈکیتی چوری ہے ہی ہے, لیکن انہوں نے تو ملک کو بیچا. کلبھوشن یادو کا جو خط ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جو پریزنٹ کیا گیا تھا, سائنڈ بائی ہم, کہ مجھے پاکستانی حکومت جنیوا کنونشن کے تحت مرات نہیں دے رہی, مجھے کاؤنسلر ایکسیس نہیں دے رہا, اس خط کے دستخط جو ہے وہ جندال نے خط پہنچایا نواز کو, نواز نے باجوہ کو دیا, باجوہ نے کلبھوشن سے دستخط کروا کے واپس نکلوا کے نواز کو دیا, نواز نے پھر مودی سرکار کو پہنچایا. آپ سوچیں ذرا اس ملک کے ساتھ غداری کتنی ہے. مطلب آپ کا آرمی چیف کلبھوشن یادو کا خط سائن کروا کے انڈین حکومت کو پہنچواتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا کے اس کے بہاف پہ وہ کیس کرے, جو کہ کیس ہوا اور کیس ہم ہار گئے. بائی دا وے انڈین لائر نے ₹1 لیا تھا, ہمارے لائرز نے 20 کروڑ روپیہ لیے تھے. ہاں, یہ ذرا آپ دونوں ملکوں کے یہ بھی فرق ہے. اچھا یہ جی ایک اور بھی دکھا دیں, ہمارے دوسرے جو شہزادے ہیں آپ کے بڑے قریبی دوست, ان کی پہلے سر یہ BMW دیکھ لیں 21 نمبر پہ اور 22 نمبر پہ. اچھا سوری, میں نے اپنا تو دکھا دیا اور میں سمجھ رہا ہوں کہ میں نے دکھایا ہوا. نہیں میرے پاس نہیں آ رہا اسکرین پہ. نہیں یہ میں یہ زرداری, یہ جی زرداری آ گیا جی. سر آ گیا زرداری جی, آ گیا. اچھا 21 نمبر اور 22 نمبر, BMW 750 Li سیکیورٹی ورژن, ٹویوٹا لیکسس L انٹو 470 سیکیورٹی ورژن, اور تیسری گاڑی ہے BMW 750 Li وائٹ سیکیورٹی ورژن. پہلی دو گاڑیاں دی ہیں جی ہز ایکسلنسی ہز ہائنس شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان, اس زمانے میں جو صدر تھے مرحوم, اور دوسری گاڑی دی ہے جی کرنل معمر قذافی نے جی, لیبیا والے نے. قیمت نہیں لکھی ان کی, لیکن ان صاحب نے جناب 20 لاکھ میں لے اوڑے گاڑی. دوسری گاڑی تو لکھا بھی نہیں کہ کتنا ڈپازٹ کیے ہیں, بس جی 20 لاکھ میں تینوں گاڑیاں لے گئے زرداری. 2 کروڑ میں, سوری 2 کروڑ میں یہ دونوں گاڑیاں لے گئے. اچھا 2 کروڑ میں, میں 20 لاکھ نہیں یار 20 لاکھ ہے. نہیں جی دیکھیں نا, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 کروڑ 2 ملین نا, نہیں 20 بلین ہوئے نا, 6 زیروز ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی 20 ملین, 2 کروڑ میں تینوں گاڑیاں. کوئی بحث تو ہے ہی نہیں, کیونکہ یہ ویسے ہی لیگل ہے, گاڑیاں نہیں لے کے نہیں جا سکتے, اور یہ ان کی قیمت ویسے ان گاڑیوں کی 2 کروڑ سے کہیں زیادہ ہے, اور یہ گاڑیاں اس قیمت پہ لے کے گئے ہیں. دوسری گاڑی کا تو لکھا ہوا بھی نہیں ہے کہ اصلی قیمت کتنی ہے, لیکن ان کی دیکھیں ان کے پاس اتنی ساری چیزیں آ رہی ہیں. اور یہی کیس عمران خان کے اوپر ہوا ہے کہ عمران خان نے یہ چیزیں کیوں ریٹین کی ہیں, کہ اب کوئی کیس ہی نہیں بنتا. اگر آپ اس کی لائٹ میں دیکھیں ان سارے ڈاکیومنٹ کی, عمران خان دیکھ تو کوئی گاڑی نہیں لے کر گیا. دوسرا عمران خان نے جو پیسے دیے ہیں وہ ایکسٹرا پیسے دیے ہیں, یعنی جتنے ان سب نے دیے ان سے زیادہ 50% پہ عمران خان نے اپنے گفٹ دیے ہیں. تو یہ کیس بنانا تو بہت ہی ایک مزاحیہ بات ہے, یعنی قوم سے مذاق ہے, عمران خان سے مذاق ہے. اور آپ دیکھیں یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ پچھلے 1 سال میں سب کچھ کر کے یہ کس قسم کی چھوٹی باتیں کہتے ہیں کہ توشہ خانہ سے گفٹ لے لیے, یا پھر نکاح جو ہے عدت کے درمیان میں کیا. یہ صرف اس چیز کا ثبوت ہے کہ عمران خان کے اوپر یہ کوئی کیس ہی نہیں بنا سکتے. یعنی اس سے بڑا کیا ثبوت ہوگا اس کی بے گناہی کا یا اس کی معصومیت کا. اچھا آخری سوال, ہوا تھوڑا سا آپ کا آڈیو کا پرابلم ہو رہا ہے, کوئی بات نہیں, کل پرسوں پھر اس کو ٹیک اپ کر لیں گے. یہ جو غیر شرعی نکاح کا جو فیصلہ ہے اس کا محفوظ کر دیا. میں ابھی صدیق جان کی ٹویٹ پڑھ رہا تھا. صدیق جان کہتا ہے اپنی ٹویٹ میں, یہ میں آپ کو شیئر کرتا ہوں, بڑی انٹرسٹنگ اس کی یہ ٹویٹ ہے. یہ صدیق جان کہتا ہے
کہتا ہے جی حیران کی صورتحال عمران خان کے نکاح کے حوالے سے فیصلہ سننے کے لیے عمران، وسیم صاحب، ثاقب صاحب، لانا صاحب، فیاض محمود صاحب، فیضل خر صاحب اور میں کمرہ عدالت میں موجود تھے. جج صاحب کمرہ عدالت سے اٹھ کر چیمبر میں چلے گئے. ہم نے عدالتی عملے سے پوچھا کہ جج صاحب سے پوچھیں کہ بتائیں کہ فیصلہ کیا ہے، فیصلہ کب سنائیں گے. عدالتی عملے نے واپس آ کر کہا کہ جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ عمران خان کے خلاف پیش ہونے والے وکیل سے پوچھیں. حیران کن بات یہ ہے کہ جج صاحب نے کمرہ عدالت میں فیصلہ سنانے کے بجائے کہا ہے کہ عمران خان مخالف وکیل سے رابطہ کر کے فیصلہ پوچھ لیں کہ میرا فیصلہ کیا ہے. اس سے یہ کیا ہے یار؟ تو جج صاحب کی بھی کوئی مجبوریاں ہوں گی نا. کچھ لوگ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ ان کو جب گناہ پہ مجبور کیا جاتا ہے تو وہ کسی اگلے کو آگے کر دیں گے کہ آپ ان سے جا کے پوچھ لیں. تو مطلب کیا فیصلہ پتہ. انہوں نے کر دیا ہے، سنایا نہیں ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ جی وہ دوسرے جو پارٹی ہے اس سے پر جا کے کریں، جس کی جس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے وہی آدمی جس نے ہر بڑے بڑے کیس ریپرزینٹ کیے ہیں حکومت کے. کیا پتہ وہ جو دوسرا وکیل ہو وہ جج بھی وہی ہو. آپ نے یہ سوچا اللہ یا وہ کسی اور جج سے اس کے پاس فیصلہ ہے اور جو یہ جج ہیں ان کو پتہ ہی نہ ہو فیصلہ کیا ہے. لیکن آج کل تو سارے ججز کی مجبوریاں ہیں. عطا بندیال صاحب کو ہم سمجھتے تھے کہ بہت بہادر ہوں گے، لیکن ان کی بہادری بھی خاک میں مل گئی. ابھی ان کے جانے کا وقت ہو گیا ہے، مہینہ رہ گیا کیا اس کے بعد. یار ویسے بڑا ان کا مجھے ویسے بڑا افسوس ہو گیا عطا افسوس کی بندیال، بات ہے بھی تو. ہاں بیکاز ہم ہوپ کر رہے تھے کہ میں آپ کو ایک یہ دکھانا چاہتا ہوں. یہ میں آپ کو دکھاؤں. اب یہ ان لوگوں کو آپ دیکھیں، یہ ہمارے 12 لوگ ہیں جی. 68 دن سے، کوئی 51 دن سے، کوئی 48 دن سے بیچارہ عمران ریاض کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں. جس نے مجھے بھیجا اس نے کہا کہ سر یہ عاصم منیجر اس کے جرنیل ہے نا، یہ اس کا جواب دیں گے. یہ انہوں نے جو 30,000 لوگوں کو اریسٹ کیا، یہ نظر آ رہی ہے آپ کو اسکرین؟ جی بالکل اسکرین نظر آ رہی ہے. 30,000 لوگوں کو اریسٹ کیا ہے، 30 سے زیادہ لوگوں کو مارا ہے، ہزاروں کو ٹارچر کیا ہے، بہت لوگوں کو قتل کیا ہے. ارشد شریف کا قتل ہو چکا ہے، ذل شاہ کا قتل، اور پتہ نہیں کتنے. وہ آج ایک دیکھا تھا ایک آدمی کو انہوں نے اٹھا کے بڑا اس کے پر بہت زیادہ ٹارچر کر کے اس کو مارا ہے. عمران ریاض خان کے سامنے سوالیہ نشان ہے، ہمیں پتہ نہیں. تو یہ کیا، ہاؤ ڈو دے ایکسپیکٹ ٹو ون اوور پاکستان وکاس؟ They don't want to win over پاکستان, they just want to control پاکستان. ان کا یعنی یہی نظر آ رہا ہے کہ ان کا گول ہی یہ ہے پاکستان کو زبردستی کنٹرول کر لینا ہے. وہ جو ایجپٹ ماڈل تھا وہ ایگزیکٹلی فالو کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک مزاحیہ بات بتاتا ہوں. ایجپٹ ماڈل کے بارے میں نے ایک ٹویٹ شیئر کیا ہے. 2018 کے اندر ایجپٹ کی فوج نے ڈیسائیڈ کیا جب انہوں نے مرسی وغیرہ کو ہٹایا تو انہوں نے ایک بہت بڑا پلان اکانومی کو ریوائیو کرنے کے لیے آیا. گیس کریں وہ پلان کیا تھا؟ کیا؟ بہت ساری زمین پہ کاشتکاری کی جائے. دریائے نیل کے پانی کو ڈائیورٹ کر کے ہم ایک وہ بنائیں اور پوری کاشتکاری میں جو ہے فوج قدم رکھے. تو بیسکلی جب پلان آپ چھاپتے ہیں کہیں سے تو وہ پورا کا پورا کبھی چھاپ لیتے ہیں. یہ تو آنسر شیٹ آپ دوست کا ایگزام چھاپ رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ اس کا نام بھی غلطی سے چھاپ لیتے ہیں. کیا پتہ انہوں نے نام بھی غلطی سے چھاپ لیا. لیکن وہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ بالکل ایجپٹ کی ملٹری، اب وہ ایجپٹ کی ملٹری کی پاپولر تو نہیں ہے. انہوں نے وہاں کی سوسائٹی کو کمپلیٹلی ریپریس کر لیا ہے. وہاں سے کسی قسم کا کوئی کریٹیوٹی انوویشن نہیں نکل رہی. وہ ایک پوری ملٹری کنٹرول سوسائٹی ہے. اس طرح ہم بھی بن جائیں گے. وہ نہیں بنے تو نارتھ کوریا بن جائیں گے. نارتھ کوریا بھی نہیں بن سکے نہیں تو بنے کسی گی، نہیں بنے افریقن گی، ڈکٹیٹرشپ ٹائپ بن جائیں گے. نہیں بنے گی. میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں. وہ تو ہم پہ لوگ ڈیپینڈ کرتا ہے پاکستانی قوم پہ وہ کس طرح ریزسٹ کرتے نہیں بنے ہیں. گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ فوج خود بغاوت کر دے گی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تاریخ کا میں فوج کو بغاوت کہنے کے لیے نہیں کہہ رہا. پھر کہیں گے وہ حیدر مہدی جو ہے فوج کو اکساتا ہے. یہ فوج میں خود بغاوت، اتنے میں غیرت نہیں ہے یہ فوج. یہ میں بتا دوں، اگر 80-90% لوگ عمران کے ساتھ ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، ایک آزاد جمہوری پاکستان کے ساتھ ہیں، ایک اچھے مستقبل کے ساتھ ہیں، اچھے اسکولوں کے لیے، اچھے اسپتال کے لیے، رول آف لا کے لیے، مساوی مواقع کے لیے، تو فوج کے اندر بھی 70-80% لوگ یہی سوچتے ہیں. تو اگر اور ساری ایکسٹرنل پاورز ان کے ساتھ ہیں جو رجیم ہے اور ان کو وہ پیسہ بھی $3 بلین دے دیا ہے وہ اور بھی دے دیں گے
اور وہ کوئی اور ایڈ بھی دے دیں گے, کوئی اسلحہ بھی خرید لیں گے یوکرین کے لیے, یہ ساری پھر بھی چیزیں نہیں ہوتی ہوگا, رہیں گی, پھر بھی نہیں ہوگا. پھر بھی نہیں ہوگا, وہ کچھ ہماری شور بھی نہیں بچائیں گے. عمران, اب دیکھیں آج جو ہے امریکہ کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ آئی ہوئی تھی, پتہ نہیں کون سے ملک میں کوئی جرنلسٹ ہے, وہ کافی دنوں سے غائب ہے, تو عمران ریاض کے بارے میں اس طرح کی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی. یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ عمران ریاض کا کسی کو بھی نہیں پتہ, نہ عدالت کو پتہ, نہ پولیس کو پتہ, نہ ہماری حکومت کہتی ہے ہمیں پتہ. وہ بندہ بالکل غائب ہو گیا ہے, لیکن اس کے غائب ہونے کا کوئی کیس بھی نہیں ہے, کہیں پہ ہیئرنگ بھی نہیں ہو رہی, کوئی میجسٹریٹ بھی نہیں سن رہا, نہ ٹی وی پہ کوئی ریمائنڈر آ رہا ہے, نہ ایکسٹرنلی کسی نے بولا ہے. اسی طرح بہت سارے لوگ غائب ہو جائیں گے, کوئی بھی نہیں بولے گا, کیا کر لیں گے ہم؟ عمران خان کل غائب ہو جائے گا پھر. ہوگا یہ میں آپ کو بتا دوں, ہماری ہسٹری جو ہے نا ایجپٹ کی ہسٹری سے بہت مختلف ہے, نارتھ کوریا سے بہت مختلف ہے, برما سے بہت مختلف ہے. ہم نے نا 8-10 سال کے بعد لوگوں کو مار بگا کے باہر نکالا ہے, سمجھ گئے نا. اور بالکل. آج کا جو پاکستان ہے وہ مشرف کے زمانے کے پاکستان سے, کیانی کے زمانے کے پاکستان سے بہت مختلف ہے. وقاص, میں یہ اپنی خواہش کا اظہار نہیں کر رہا, میں اپنی اسیسمنٹ اور اپنے انالیسز کا بیان کر رہا ہوں. نہیں, میں میں آپ سے آپ کو ایگری کرتا بتا, ہوں, میں صرف ڈیولز ایڈوکیٹ بن رہا تھا کہ اگر ہوا اور پاکستان نے کچھ نہیں کیا پھر. نہیں یہ نہیں رہے گا. دیکھیں یہ میں آپ کو یہ ذرا 1 منٹ یہ دیکھیں. اس میں سر مجھے ذرا بتائیں پہلے کہ اس میں پنجابی کتنے ہیں سر؟ ایک خدیجہ شاہ پنجابی ہے جی, خدیجہ شاہ پرویز پنجابی الہی ہیں, ٹھیک پنجابی ہے. 2, عمر چینا پنجابی 3, یاسمین راشد 4, عامر محمود رشید ڈوگر, 5, عامر ڈوگر 6, سنم جاوید 7, عمران ریاض 8 ہے جی. صنم 8 ہیں جاوید, جی ہاں پنجابی اس میں. ہاں یہ کوئی چیز کی عکاسی کرتا ہے. پہلے بالکل. پنجاب مرا ہوا تھا, غلام تھا, ہوں غلام ہزاروں ہوں سال سے غلام تھا, انگریزوں کی غلامی کی, فلسطین میں جا کے ترکیوں کے خلاف لڑا, 1857 میں جا کے بہادر شاہ ظفر کے خلاف لڑا, دہلی میں جا کے اپنی مسلمان عورتوں کے ساتھ زیادتی کی پنجابی مسلمانوں نے. لیکن پنجاب جاگ گیا. یہ وہ والا پنجاب جاگ نہیں ہے نواز شریف والا, یہ اخلاقیات والا, اقدار والا پنجاب. میں اس تصویر کے اندر بہت کچھ دیکھتا ہوں فیوچر کا. سویا ہوا یہ جو سویا ہوا شیر ہے نا, نواز شریف والا نہیں, یہ ٹیپو سلطان والا شیر, یہ جاگ گیا ہے, ہوں انگڑائیاں لے رہا ہے. اور یہ جب جا کے جب کھلے گا نا جی, کوئی اس ہوں کے سامنے نہیں. دیکھیں یہی پنجابی تھے جنہوں نے ہندوستان 1 ملین, آپ کو پتا ہے پنجابی تھا برٹش آرمی میں فرسٹ ورلڈ وار میں, میرا خیال ہے اس سے ہوں زیادہ تھے. آپ کے سیکنڈ ورلڈ وار میں شاید 2 ملین تھے. بالکل بالکل. تو مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو تنظیم دی جائے, ان کو کچھ ہے تو ٹھیک ہے, وہ کسی اور کے لیے بکے ہوئے تھے, لیکن اب جاگ گئے. میں پنجاب کی طرف دیکھیں, کے پی تو کبھی نہیں ہار مانے گا, بلوچستان بھی نہیں, نہیں کے مانے پی گا, کو نہیں کر سکتے بالکل. لیکن پنجاب کا جاگنا بڑا ضروری ہے. میں مجھے بہت ہوپ ہے یہ, اور ہوپ خیر وہ آپ کہتے ہیں نا کہ اپنے ہوپ کا اظہار ہے, لیکن میں تاریخ کا دیکھ رہا ہوں. اب یہ پنجاب کس وقت انگڑائی لے کے غرائے گا اور چک مارے گا اور کسی کی گردن پکڑے گا, یہ میں نہیں کہہ سکتا. کب کرے گا وہ ضرور, یہ مجھے پتا ہے. اجازت لیتے ہیں اچھا, آپ سے. جی بالکل. نہیں میں اچھی بڑا ہوپ ڈسکشن فل ہے. ہوں, آئی ایم ویری ہوپ فل. نہیں, میں آپ کے ساتھ ہوں, میں بھی بالکل آپٹیمسٹک ہوں. اور اصل میں سب سے بڑی ہوپ اور امید کی بات یہ ہے کہ الیکشن سے ڈر رہے ہیں. یہ آج تک سب کچھ کر لیا, پرویز خٹک کی پارٹی بھی اب بنا لی, لیکن ابھی بھی الیکشن سے ڈریں گے, کیونکہ الیکشن مینیج کرنا ابھی بھی ان کے لیے بہت مشکل ہے. اور یہی ہماری سب سے بڑی امید ہے. شاید عمران خان کو نکال بھی دیں, لیکن پی ٹی آئی کو شاید پھر بھی ووٹ پڑ جائیں الیکشنز میں. اس کے بعد یہ کیا کریں گے, شاید سر یہی یہ ہو کہ ابھی آپ نے تھائی لینڈ میں دیکھا الیکشنز ہوئے, ان کا جو اپوزیشن والا بندہ تھا وہ جیت گیا. اب ان کی ملٹری نے اور جو ان کی مونارکی ہے اس نے الیکشنز کے رزلٹ ماننے سے انکار کر دیا ہے. آپ اس کی تیاری کریں اب. اور دیکھیں وہ تھائی لینڈ وائلینڈ جو ہے نا بیچارے, وہ ملٹری میں آ کے نکل کے وہ بھی پاکستان میں آنیسٹلی آپ کو پھر بتاتا ہوں, 3 راستے ہیں. فیئر اینڈ فری الیکشن تو خون خرابہ نہیں ہوگا. دوسرا,
स्प्लिट हो जाएगा, इदारों में टूट फूट पड़ जाएगी, फौज में पड़ेगी, पुलिस में पड़ेगी, कहीं ना कहीं फूट पड़ेगी। तीसरा, इम्प्लोड हो जाएगा, खुद ही ये पूरी इमारत गिर जाएगी, दफना जाएगी। ये तीन हमारे पास सिनारियों हैं, ये तीनों में से एक ने होना है। ये नहीं हो सकता कि इन तीनों के अलावा इसी तरह चलती रहेगा पाकिस्तान, ये नहीं होगा। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। अल्लाह सुब्हान ताला की ज़ात को पता है, लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला की तारीख बनाए हुए उनके जो तरीके हैं वो हमें बताते हैं। मैं बहुत होपफुल हूँ, सिस्टम टूटेगा, अल्लाह करे ऐसे ना टूटे कि अच्छे बुरे सब पिस जाएं, अल्लाह करे ऐसे टूटे कि सिर्फ जो बुरे हैं वो सूली पे लटकते हुए हमें नजर आएं और एक नया पाकिस्तान। इजाज़त दें वकास। जी बहुत शुक्रिया सर। वकास बहुत शुक्रिया। अल्लाह सुब्हान ताला आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आपकी फैमिली को, आपको अहल-ओ-याल के, आपको प्यारों को, पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने वालों उनको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जो बेचारे शहीद हो गए हैं, अल्लाह सुब्हान ताला उनके दर्जात बुलंद करे। जो मुसीबतों में जिनके हमने नाम लिए, यास्मीन राशिद, सनम जावेद, अलिया हमज़ा, फरजाना राजा, खदीजा शाह, उमर चीमा, एजाज चौधरी, फिरदौस शमीम, आमिर डोगर, अली मोहम्मद खान, शेर अफरीदी, परवेज़ लाई, महमूद रशीद, इमरान और इनके साथ बहुत और इस किस्म के जो लोग हैं जो बेचारे इस मुसीबत में, अल्लाह सुब्हान ताला उनकी मुसीबतें आसान करे और हमारे देखने और सुनने वालों के अल्लाह सुब्हान ताला उनके अहल-ओ-याल को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, इलाही खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।